अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज साथियों, दोस्तों, अभी कलीम रिजवी साहब हनफी मुंबई से यहाँ आए थे कोटा श्रीपुरा में तकरीर करने के लिए, और उन्होंने कुछ गलत फहमियां लोगों के दरमियान फैला दी है, जिससे काफी अवामुन्नास में गलत फहमियां पैदा हो गई है। तो उसके इजाले के लिए मैं बहैसियत सिकंदर रियाज गोरी और जमीयत अहले हदीस का एक फर्द हूँ, तो उसकी दिफा के लिए और उसके इजाले के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने श्रीपुरा के अंदर जो तकरीर की थी उसका मौजू रखा था शिर्क और बिदअत की हकीकत। जैसा कि ये पंफलेट से जाहिर है, मैं आपको पंफलेट दिखा देता हूँ। उसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखिए, शिर्क और बिदअत की हकीकत इसमें लिखा हुआ है नीचे नीचे, और लिखा हुआ है सब मसलक के लोग आकर के और सवाल जवाब करें, 1 घंटे का प्रोग्राम रखें। यहाँ पर इन्होंने लिखा है नीचे शिर्क व बिदअत की हकीकत उन्वान, और लिखा है कि हर मकतबे फिक्र के लोगों को आम दावत है और सवाल करने की इजाजत होगी। लेकिन जब हमारे 125 तकरीबन अहले हदीस भाई वहां पर पहुंचे तो ना तो मौजू शिर्क और बिदअत का था, और पूरी तकरीर में फिका और अबू हनीफा और अहले हदीस और हरामी और हराम की औलाद पूरी तकरीर इसी में निकाल दी इन्होंने, यानी गाली गलौज भी बके, और मौजू जो है शिर्क बिदअत का नहीं लेकर फिका और तकलीद के ऊपर इन्होंने पूरी चीज निकाल दी। हालांकि ये बहुत बड़ा धोखा है कि आप मौजू कुछ मुंतखब करें और बयान किसी और के ऊपर करें। फिर जब हमारे लोगों ने कहा कि सवाल जवाब का मौका दो, ये दो, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं गैर मुकल्लिदीन के सवालों का जवाब दूं, और वहां से चले गए और कहा अगर मुनाजरा करना है तो अभी स्टेज पर आए और मुनाजरा करें। तो लड़ाई झगड़ा वहां होता और बहसबाजी होती, इस वजह से वहां हमने स्टेज पर नहीं गए। उसके बाद इन्होंने ये किया कि मौलाना अलाउद्दीन साहब अशरफी के घर पे जाके और इन्होंने कहा कि भाई मुनाजरा खुद ही ने इन्होंने ऐलान कर दिया, और मौजू भी खुद ने चुन लिया 8 रकात 20 रकात पर, और मौलाना अलाउद्दीन अशरफी साहब के यहाँ गए, और हमारे वहाँ वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई हम आ रहे हैं। तो उन्होंने जमात से मशवरा नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। तो ये लोग भी तैयार हो गए, कलीम रिजवी साहब, और कहा कि मुनाजरे के लिए आ रहे हैं। फिर जब उन लोगों ने, हमारे भाइयों ने ये कहा कि हम कलीम रिजवी साहब से बात करने जा रहे हैं, तो हमने उनको रोका कि आप वहां पर बात करने मत जाओ, ऐसे मुनाजरा नहीं होता, बल्कि वहां पर बहस होगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, और कलीम रिजवी साहब गाली गलौज ज्यादा करते हैं, इसलिए आप वहां मत जाओ। बल्कि तरीका ये है हमारी जमीयत का कि लेटर पेड पर वो लिख कर दें कि हम बहैसियत अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस से मुनाजरा कर रहे हैं, लेटर पेड पर लिख के दें। हम भी लेटर पेड पर लिखकर उनको दें जमीयत अहले हदीस की तरफ से कि हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं। फिर शराइत तय हो और फिर एक जज मुकर्रर करके और फिर शराइत के साथ तरीके से मुनाजरा होता है, ऐसे मुनाजरा नहीं होता। तो उन्होंने, हमारे भाइयों ने जब कलीम रिजवी साहब और को फोन करके कहा कि हम नहीं आ रहे हैं और हमारी जमात ने हमें मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमसे मशवरा नहीं करा था हमारे भाइयों ने कि हम वहां जा रहे हैं। बाद में जब बताया तो हमने कहा कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे लेटर पेड से तरीके से होता है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि उनका नहीं आना मुनाजरा हारने की दलील है, और वो लोग शिकस्त खा गए, हमेशा मकर और फरेब से काम लिया। हालांकि जब तक मुकाबला नहीं होता नतीजा नहीं निकलता। एक टीम आई नहीं, मुनाजरा हुआ ही नहीं, मुकाबला हुआ ही नहीं, तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? जब दोनों बैठते और मुकाबला होता तब पता चलता हार जीत का। तो आपने ऐसे कैसे ऐलान कर दिया कि हम हार गए, भाग गए और डर गए और फला, ये सब इन्होंने बकवास की है। जबकि हमारे पास, न तो मेरे पास उन्होंने कोई फोन किया, मुझे भी उन्होंने उछाला, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो, उनकी जो जबान है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, उनकी मैं आपको जबान सुना देता हूं कि हमारे एक भाई हैं जो उनसे मुंबई में उनसे बात की है, और उन्होंने किस तरीके से जबान दराजी और किस कदर गंदी जबान इस्तेमाल की है, देखें आप। कौन?
کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا نام دیا؟ کلیم. مجھے کلیم سنائی دیا. اچھا آپ کو کلیم سنائی دیا. آپ کو 3 بار میں بولا کلیم کلیم کلیم, لیکن آپ نے کہا نہیں کتنا شور ہو رہا تھا, آواز برابر نہیں تھی, تو میں نے رانگ نمبر بول کے اس لیے کہا تھا کہ مجھے سلیم سنائی. بولو. اچھا یار اتنی گالیاں کیوں بکتے ہو یار؟ آپ ایک عالم دین ہو, اتنی گالیاں بکتے ہو گروپ کے اندر. میں نے کب گالیاں بکی؟ کیا شرعی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ارے میرے بھائی کیا شرعی ثبوت؟ کیا تم کو بہت بڑے وہ ہو گیا تمہارا وہ شرعی ثبوت؟ تم اسکرین شاٹ ڈالوں کیا؟ ارے بے وقوف شرعی ثبوت سمجھتا نہیں, شرعی ثبوت کو مذاق میں لے رہا. شرعی ثبوت مطلب کیا ہو؟ شرعی ثبوت کیا؟ شرعی ثبوت کیا دوں تمہارے کو؟ تمہارے اسکرین شاٹ ڈالو گیا وہ شرعوں کے بات کرا دیں گے تمہارے لیے شرعی ثبوت ہوگا وہ جو اسکرین شاٹ ڈالوں گا. ابو ارقم سے بات کروا. ارے بھاگتا ہے وہ ابو ارقم, تمہارا نام سن کے بھاگتا ہے. تمہاری بات سنی یار, تم تو کہہ رہے تھے کہ بھاگتا ہے بھاگ. میں وہ ندیم نہیں بول رہا ہوں, ندیم برہان پوری نہیں بول رہا ہوں میں. تم کون سے ندیم؟ میں دوسرا ندیم بول رہا ہوں. نام نہیں رہتے ہو, تمہاری کوئی پہچان ہے؟ میری پہچان لے لو جتنی چاہیے. میرا کہاں رہتا ہوں؟ میرا روڈ میں رہتا ہوں. میرا روڈ میں کہاں پر؟ میرا روڈ نیا نگر. پورا پتا دو, پورا پتا دوں گے تو اچھا ہے. پورا پتا دوں گا تو کیا گھر پہ دعوت کھانے آئیں گے کیا؟ دعوت کھانے نہیں آئیں گے, ہو سکتا ہے وہاں اگر تمہارے کام آ جائے. اچھا کام آؤ گے تم؟ نہیں ارے وہ تو ملنے کے بعد بتاؤں گا نا. پتا بتاؤ. تم کیا ہوا ہوگا کھا جاؤ گے مجھے؟ تو کہہ رہا ہوں پتا بتاؤ یار, جیسے ہم بتا دیں الحمدللہ قصر ابو حنیفہ. قصر ابو حنیفہ؟ ہاں. اچھا امام رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوا. ارے وہ چھوڑ, تو یہ بتا جرا تو رہتا کہاں؟ ارے آرام سے بات کر گا, سمجھا؟ آرام سے رہتا کہاں وہ بولنا. ابھی مت کر, آرام سے بات کرے گا جھنڈو. ارے تو کہیں کا پٹے گا, تیرے کو عزت دوں میں. تو بدلے گا ابھی بدلے کا بدلے گا. تم لوگ اپنے گروپ میں ایڈ کر کے گالی گلوچ کرتے اور مجھے کہتا ہے مردوں اس نے تیرے کو کب گالی دیا؟ گالیاں تیری اصلیت پر. تو اسی لائے گے تو گندی گندی گالیاں بکتا ہے گروپ کے اندر. تو گندی گندی گالیاں بکتا ہے ہندو گروپ کے اندر اور بولتا ہے بڑا فاطمہ بکتا ہے. نسلیں حرام تم لوگ ابھی امام اعظم ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہے ہیں. تو حرامی کون ہوا؟ سور کہیں کے حرامہ کی اولاد, تیری اوقات میرے کیا بول رہا واپس بول رہا, واپس بول رہے نا. وہی تو زما حرامی, اسے وہی تو زما تیرا بات تھا, اس سے بھی بدتر ہے. وہی تو زما تیرا بات تھا, تیرے باپ نے لکھا ہے. ارے وہی تو زما تیری اماں کا مرض تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا. یہ کیا پڑھ رہا ہے تو یہ بریلوی کرنا پڑ رہا ہے. حسن بوتالی کون تھا؟ یہ بریلوی کرنا پڑ رہا ہے. اپنے مولویوں کو جوتی کے رکھتے ہو سالوں, اور وقت آنے پر انہیں کانڈے کا تیل ڈال کے رکھا کر ذرا. مولویوں کو نہیں, جو مولوی قرآن اور حدیث کے خلاف بات کرے گا جوتی کی نوک پہ لوگوں نے گروپ میں ایڈ کیا, مجھے گالیاں دی. تو کھانے میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, تمہاری گالیاں حدیث کے بچے تیرے کو کون گالی دے گا؟ ارے بریلوی خود گالی ہے, بریلوی خود گالی ہے اپنے آپ میں. جو مردو کالے نہیں کبھی ان کے بچے مردو آج سے کتنی غلطی پی گیا گناہ. تو بھائیوں, یہ آپ نے ابھی ان کی آڈیو سنی ہے کلیم رضوی صاحب کی. یہ ان کی زبان ہے اور یہ عالم ہے, بریلی حنفیوں کے عالم ہے. یہ ممبئی سے آئے, یہ ان کی زبان ہے جو ہمارے بھائی سے بات کر رہے ہیں, آپ نے سن لی ہے. اور میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں کہ یہ واٹس ایپ کا ان کا فوٹو ہے, جس میں یہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے آپ لوگ تو پاؤز کر کے اس پوسٹر کو اچھی طریقے سے پڑھ لینا, اس کو دیکھ لیں آپ. یہ ہے ان کا واٹس ایپ پر ان کا جواب جو لکھا ہوا ہے, ان کی زبان دیکھ لیں آپ کلیم رضوی صاحب کی. یہ ہمارے بھائی نے بھیجا ہے. اور دوسرا آپ ایک اور دیکھ لیں, یہ جو نمبر ڈلے ہوئے ہیں اس میں 1 2 3 4 جو نمبر ڈلے ہوئے ہیں, اس کو آپ پاؤز کر کے اور دیکھ لیں, پڑھ لیں آپ کے انہوں نے کیا, ہمارے بھائی نے جو سوال جواب کیا واٹس ایپ پہ وہ کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو اس وجہ سے ان کی یہ باتیں تھی, اس وجہ سے ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ ان کے پاس مت جاؤ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے یہ اڑا دی ہے کہ مناظرہ کرنے نہیں آئے, جبکہ ہم مناظرے سے نہ تو انکار کر رہے ہیں نہ ہم ڈرتے ہیں. مناظرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن لیٹر پیڈ جو ہمارا جماعت کا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہو تاکہ بحث بازی نہ ہو. اور
انہوں نے ایک کتاب دکھائی تھی کہ بھئی یہ دیکھو تراویح ہے کسی مقامی شخص کی، اور کہا کہ یہ کوئی ابو سفیان ہے، سکندر منٹو صاحب. تو یہ الحمدللہ میری کتاب ہے، میں خود بیٹا ہوں، میری ہی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہ حدیث پیش کی اور کہا کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ 4 رکعت آپ پڑھتے تھے، ان کی خوبی اور لمبائی مت پوچھو. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، ان کی خوبی اور لمبائی مت پوچھو. یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا مہینہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہے، آپ 4 رکعت پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی مت پوچھو. اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی مت پوچھو. پھر 3 رکعت وتر پڑھتے. بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے. تو اس کو معلوم ہے وہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں یصلی اربان، یعنی 4 رکعت آپ پڑھتے. تو بول رہے کہ غیر مقلدین 4 رکعت پر سلام کیوں نہیں پھیرتا؟ حالانکہ اس میں سلام پھیرنے کا ذکر ہے ہی نہیں. اس میں ہے یصلی اربان، یعنی آپ 4 رکعت اس طریقے سے پڑھتے کہ ان کی خوبی اور لمبائی مت پوچھو. پھر 4 رکعت اس طریقے سے پڑھتے کہ ان کی خوبی اور لمبائی مت پوچھو. پھر 3 وتر پڑھتے. تو انہوں نے یا تو بوکھلاہٹ کی وجہ سے یا گھبراہٹ میں وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ غیر مقلدین 4 پر سلام کیوں نہیں پھیرتے، جبکہ وہاں نہ تو ترجمہ ہے کہ صحیح ہے کہ 4 رکعت پر سلام پھیرنے کا ذکر ہے. یہ انہوں نے اپنی مرضی سے لگا دیے. تو ویسے ہی ہوا کہ ہم کہیں کہ بریلوی حنفی لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں تو 10 رکعت تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، چھوٹی یا لمبی 10 رکعت اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ وہ 10 رکعت پر سلام پھیر رہے ہیں پھر 10 رکعت پر سلام پھیرتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے کم علمی کی وجہ سے یہ بات بیان کر دی، جبکہ ان کو پڑھنا چاہیے تھا کہ اسی کتاب میں اسی حدیث کے نیچے یہ دیکھیے آپ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی، جس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک 11 رکعت پڑھتے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر لیا کرتے تھے. یہ حدیث بخاری مسلم بہاوالہ مشکات کے اندر موجود ہے. تو یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ رات کی نماز 4 رکعت پر سلام پھیرنے کی، بلکہ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کی حدیثیں ملتی ہے. اور ان کو اگر مجھے بلانا تھا تو اس کتاب کے پیچھے میں نے اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ طالب دعا سکندر ریاض گوری موبائل نمبر یہ دیے ہوئے ہیں. تو اگر ان کو مجھے بلانا تھا مجھے فون کر لیتے، میں ان کو جماعت کی شرطیں سمجھا دیتا کہ لیٹر پیڈ وغیرہ جو بھی ہے. تو انہوں نے بدنامی کی ہے اور لوگوں نے مذاق اڑایا ہمارا. اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. آج تک اہل حدیث نے ایسی کون سی بات ہے، کون سی کتاب ہے جس کا جواب نہیں دیا. ہم کتاب اور سنت پر چلتے ہیں، وہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء حق کے آگے اہل حدیث کبھی آتے ہی نہیں اور جاہل عوام کو گمراہ کرتے ہیں. تو علماء حق بھی انہوں نے خود نہیں بنا لیا، حالانکہ علماء حق وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث پر چلتے ہیں، کیونکہ حق قرآن اور حدیث ہے. تو علماء حق وہ کیسے بن گئے؟ تو ہم تو الحمدللہ قرآن اور حدیث کے اوپر ہیں، اور ہم اس طریقے سے بھاگتے نہیں بلکہ جواب دیتے ہیں. یہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، شور چیخ پکار کرتے ہیں، اس لیے ہم پرشاسن سے اور طریقے سے لیٹر پیڈ وغیرہ سے ہم کام کرنا بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر حملے کر رکھے ہیں، کئی حملے کر رکھے ہیں جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شری پورہ کا پروگرام جب نمٹا پھر انہوں نے وگیان نگر پروگرام رکھا تو وہاں پھر ہم کوئی بھی نہیں گئے. کچھ لوگ گئے وہاں، ہم جان بوجھ کے نہیں گئے کیونکہ وہاں انہوں نے سوال جواب کا موقع نہیں دیا اور ہم ہمارے جواب دینے سے انکار کر دیے اور اس طریقے کی فضا، فتنے والی فضا قائم کر دی. تو وگیان نگر ہم خود نہیں آئے، ایک آدھ لڑکے نے سوال کیا تھا تو اس کو بھی انہوں نے ادھر آؤ، کون ہے ادھر لاؤ، اسٹیج پہ لاؤ، تو اس کو بھی گھبرا گیا وہ بھی ایک دم. تو وہاں ہم کوئی نہیں گئے تھے، اور وہاں پر پروجیکٹر پہ انہوں نے وہ جو ویڈیو بنائی ہے مناظرے کی وہ بھی سب کو دکھائی، جس میں میری کتاب کا بھی حوالہ ہے. لیکن الحمدللہ ان کی اس بدتمیزی سے، گالی گلوچ سے فائدہ ہی ہوا ہے. پرسوں رات کو 3 جنے اہل حدیث ہوئے، ان کی تقریر سے ناراض ہوئے کہ یہ کون سا انداز بیاں ہے، اور گھنٹہ گھر جا کر وہ اہل حدیث ہوئے. میں نے خود نے ان سے بات کی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق کو یہ لوگ کتنا ہی دبائیں، یہ جتنی گالیاں نکالیں، جتنا بھلا برا کہیں، اللہ جس کو ہدایت دے گا وہ آ کے ہی رہے گا قرآن حدیث پر. الحمدللہ ان کی اس تقریر اور شرارت سے 3 لوگ اہل حدیث ہوئے پرسوں رات کو، جن سے میں نے خود نے بات کی ہے. اور میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ افواہوں کے اوپر دھیان نہ دیں، کوئی بھی بات ہو تحقیق کریں، ہم سے معلومات کریں، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.